दीन के कोर्स में, और आज हमारा ये तीसरा सेशन है। हमने पहले 2 सेशन में ईमान बिल्लाह का टॉपिक कवर किया था, और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि हेलो जी, ईमान बिल्लाह का हमगी तसव्वुर पे बात किया जाएगा। अच्छा, इस सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, उसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले ये कि आप अपना माइक म्यूट रखिए, अपनी वीडियोस को ऑफ रखिए। दौरान लेक्चर जो टीचर होंगे वो आपसे अपना फीडबैक लेंगे, यानी डिफरेंट सेक्शन, हमने जो पूरे लेक्चर को डिफरेंट सेशन में ब्रेक किया है, सेगमेंट्स में ब्रेक किया है, तो आपको हर सेगमेंट के बाद जो टीचर हैं वो आपसे पूछेंगे कि क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। तो आपको फीडबैक देना होगा, आपने कहना होगा यस अगर आपको बात समझ में आती है, और नो अगर आपको बात समझ में नहीं आती है। इससे ये अंदाजा होगा टीचर को कि जो भी ये जो सेगमेंट पढ़ा है क्या वो आप इन जनरल किस तरह स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि हमने लास्ट टाइम नोटिफिकेशन सेंड किए ईमेल्स पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी असाइनमेंट्स के लिए और एमसीक्यूज के लिए। तो काइंडली कोशिश कीजिए कि उसको 9 जुलाई तक कंप्लीट कर लें ताकि आप लेक्चर के साथ चलते रहें। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई और सवाल हो तो वो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली व्हाट्सएप पे। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि दौरान लेक्चर आपको अगर सवालात कुछ पूछने हो तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपने साथ पेन पेंसिल और पेपर रखिए, उस पर लिखिए, और हम आखिर के सेशन में आखिर के 10 से 15 मिनट के दरमियान आपसे वो सवालात आपके जो होंगे वो टीचर से पूछेंगे। तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुदस्सिर भाई से कि ये सेशन स्टार्ट करें। तो ओवर टू यू मुदस्सिर भाई। जज़ाकल्लाह खैर and welcome everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा पहला टॉपिक जो है वो लास्ट सेशन में कंप्लीट हो गया था, और वो बेसिकली हकीकत ईमान से मुताल्लिक था। ईमान की डेफिनेशन क्या है, उस हवाले से मिसकंसेप्शंस क्या हैं, वो हमने अच्छी तरीके से उसमें देख ली थी। आज हम इंशाल्लाह एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ेंगे। हमने लास्ट सेशन में भी बात तय की थी कि अल्लाह ताला की शनाख्त करना ये हमारे बस में नहीं है जब तक कि वो खुद अपनी शनाख्त ना करवाए, और वो हमने देखा कि अल्लाह ताला ने जो अपनी शनाख्त करवाई है वो कुरान मजीद के जरिए से, यानी मोजज़े के जरिए से अपनी शनाख्त करवाई है। अब जो अल्लाह ताला ने अपनी शनाख्त करवाई है वो अब हमें समझना है कि वो अल्लाह ताला अपने आप को कैसे जो है प्रेजेंट करते हैं, उनकी सिफात क्या हैं, उनकी बाकी जो उनकी ज़ात की क्या हैसियत है, उनकी सिफात कैसी हैं, इन सब को हम अब अल्लाह ताला की ज़बानी ही समझेंगे। हमारे पास बहरहाल ये इख्तियार नहीं है, ना हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो हस्ती है उसका अहाता कर सकें। हम तो चंद सिफात के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि वो अच्छा खालिक है, अच्छा नाजिम है, एक बाशऊर हस्ती है, लेकिन उसकी सिफात उसकी एक सिफ्त को भी समझना हमारे बस में नहीं। क्योंकि उसकी सिफ्त में, जैसा कि हम आगे देखेंगे, अनलिमिटेड जो है ना वो पोटेंशियल भी है, और उसका जो समझ लें कि एबिलिटीज हैं एक हर एस्पेक्ट के एतबार से वो अनलिमिटेड हैं, और उसके लिए हमारा जहन जो है वो तो कोई कंप्रीहेंशन नहीं रखता कि अनलिमिटेड क्या होती है चीज। तो इसलिए हम अब जो अल्लाह ताला ने जैसा कि हमें अपना तारुफ करवाया वो हम समझने की कोशिश करेंगे, और उस हवाले से जो मिसकंसेप्शंस है उनको दूर करेंगे इंशाल्लाह इस सेशन, इस टॉपिक के अंदर। तो हम इसका आगाज करते हैं। तो ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है उसे हम कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद कहते हैं, यानी अल्लाह ताला पर ईमान का जो हमागीर कॉन्सेप्ट है या हमागीर तस्वुर है, कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट उसे कह लें, वो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद है, और ये हमारे दीन की समझ लें कि बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। अगर ये दुरुस्त नहीं है कॉन्सेप्ट तो फिर दीन के तमाम तस्वुरात जो हैं उनके अंदर कजी और टेढ़ आ जाती है, और हम देखेंगे कि ये इसी के अंदर बहुत से मसाइल खड़े कर दिए गए। अल्लामा इकबाल ने
रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे नहीं कहा था कि जिंदा कुव्वत थी जहां में ये तौहीद कभी, अब क्या है फकत मसला इल्मुल कलाम। पहले किसी जमाने में ये नजरिया तौहीद ही था जिसने पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा को गलबा अता किया था। तो ये मामूली तसव्वुर नहीं, इसलिए इसको बड़ी कंसिडरेशन के साथ हमने इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसा कि मैंने पहले भी आपके सामने जब टॉपिक रखा था पहला वाला, तो उसके अंदर हमने तकरीबन 8 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देखे थे, 8 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देखे थे। इसमें भी हम तकरीबन 7 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम ग्रैस्प करने की कोशिश करेंगे। अगेन ये कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग है, कोशिश आपने देखा होगा एमसीक्यूज अगर आपने अटेम्प्ट किया तो वहां भी यही टेस्ट किया गया कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं या नहीं। तो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन पूछे, जैसा कि बाल भाई ने आपको बताया भी है। फिर इस सेशन में अगर आप सेशन के दौरान अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते तो कोई मसला नहीं, आप रिटर्न भी क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं और उसके जवाब भी इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। तो अगर हम आगाज करते हैं आज के टॉपिक के हवाले से, तौहीद की तारीफ क्या है। तौहीद की जो कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है वो तो इंशाल्लाह आगे आएगी, लेकिन इस हवाले से जो मिसकंसेप्शन है हमारे जहन में शायद बैठी हुई है कि अल्लाह ताला को खालिक मालिक राज़िक मान लिया या मुसब्बिबुल असबाब मान लिया तो बस ये तौहीद हो गई। हालांकि ये तौहीद अगर है तो ये तो मुशरिकीन मक्का भी मानते थे। आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि मुशरिकीन मक्का अल्लाह ताला की बहुत सी बात को मानते थे, अल्लाह ताला को भी मानते थे। सूरह यूनुस में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुल मै यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, उनसे पूछिए कि कौन रिज़्क देता है तुम्हें आसमान और जमीन में। अम्मा यमलिकु समा वल अबसार व मै युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। ठीक है, ये समाअत और बिनाई की कुव्वतें किसके इख्तियार में है? ठीक है, उनसे पूछें कौन बेजान में से जानदार को और जानदार में से बेजान को निकालता है। और वमन युदब्बिरुल अम्र, और कौन है जो मुदब्बिरुल अम्र है, मुसब्बिबुल असबाब है। तो उसका वो जवाब क्या देंगे? अल्लाह ताला फरमाते हैं फसयक़ूलून अल्लाह, और करीब आपको ही जवाब देंगे कि अल्लाह। यानी ये सारी सिफात तो अल्लाह भी वो भी मानते थे अल्लाह के बारे में। फकुल अफला तत्तकून, तो अल्लाह फरमाते हैं कि फिर तुम क्यों जो है तकवा इख्तियार नहीं करते। तो अगर ये तौहीद है, जैसा कि आम तौर पर एक अंडरस्टैंडिंग हमारी जो है आम पाई जाती है, तो ये तौहीद तो खैर मुशरिकीन मक्का भी मानते थे, उसको तस्लीम करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुरान मजीद ने उनको मुशरिक कहा। तो मालूम हुआ कि तौहीद सिर्फ यही नहीं, ये तौहीद का इनकम्प्लीट तस्वुर है और उसे अब हमें कंप्लीट करना होगा। इस हवाले से एक जो है बात जो हमें बचपन से भी पढ़ाई जाती है, वो हमें याद तो है लेकिन उसको उस पर कभी हमने गौर नहीं किया। ये माने मुजमल है, आपको पता है कि बचपन से हमें याद कराया गया। ईमान मुफस्सल हमने पहले पढ़ा था, ये माने मुजमल है। तो ये इसके अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन आती है, उससे पूरी उम्मत का कंसेंसस है कि आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारन बिल लिसान व तस्दीक़न बिल क़ल्ब। मालूम हुआ कि अल्लाह ताला को तमाम की तमाम सिफात समेत मानना है। ठीक है, कमा हुआ, जैसा कि वो है अल्लाह ताला, जैसा कि वो है अपने अस्मा वो सिफात के हवाले से, और फिर उसके बाद मैंने उसके तमाम अहकामात कबूल किए, दिल से उसके तमाम अहकामात कबूल करते हुए, जबान से उसकी गवाही देकर और दिल से उसकी तस्दीक करते हुए। तो ये बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन बनती है अल्लाह ताला को, उसकी जात, उसकी तमाम सिफात के साथ जैसा कि वो है। मालूम हुआ कि किसी भी सिफ्त के अंदर अगर हम जो है सही मानों में अल्लाह ताला को नहीं मान रहे जैसे कि वो है, तो वो फिर ये शिर्क के जुमरे में आएगा, ये तौहीद नहीं होगी, तौहीद खालिस नहीं रहेगी। तो ये इसकी जो है समझ लें कि कॉम्प्रिहेंसिव एक डेफिनेशन है जो हमारे सामने आती है। अब दारी बात है, तौहीद को समझने के लिए ये भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो आमतौर पर जो है हम अगर किसी के कंट्रास्ट से समझने की कोशिश करें, किसी कॉन्सेप्ट के कंट्रास्ट से उसको समझने की कोशिश करें तो ज्यादा आसान होता है। तो तौहीद की जो जिद है वो शिर्क है। तो अगर हम शिर्क को समझ लें तो इंशाल्लाह तौहीद को समझना हमारे लिए या उसको कॉम्प्रिहेंड करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसलिए हम अब शिर्क पे फोकस करेंगे और इसकी मुख्तलिफ अक़साम को देखेंगे। पहले तो एक बात शिर्क के वाले से ये हमारे ज़हन में रहनी चाहिए, मैंने आयत तलावत भी की आगाज में कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को तो कभी नहीं बख्शेगा, इसके अलावा जिसको चाहे, जिस भी गुनाह को चाहे अल्लाह चाहे तो बख्श देगा। मतलब यह है कि दुनिया में अगर शिर्क की हालत में इंसान मर गया, उसने तौबा नहीं की, तौबा तो आपको पता है शिर्क भी माफ हो जाता है, कुफर भी माफ हो जाता है। सिद्ध के दिल से तौबा करें आप, कोई भी शख्स करे, चाहे उसने शिर्क किया हो, कुफर किया, वो सब माफ है। लेकिन अगर दुनिया में हालत शिर्क में था और ऐसे ही दुनिया से चला गया, अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं है कि वो जन्नत में दाखिल हो सके, वो अब हमेशा जहन्नुम में जलेगा।
یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا. اللہ نے فرمایا کہ کیونکہ جو شرک کرنے والا ہوتا ہے نا وہ اللہ پہ بہت بہت بڑا بہتان باندھتا ہے، بڑا گناہ اور بہتان باندھتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ کبھی بھی قابل قبول ہی نہیں ہے. وہ شخص وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا، چاہے وہ کلمہ گوئی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو. شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ، زنا ہے، قتل ہے، شراب نوشی ہے، سب چیزیں، یعنی اس کی سزا بھگتنے کے بعد انسان جنت کے لیے کوالیفائی کر سکتا ہے. صرف قتل کے حوالے سے بہرحال جو قتل عمد ہے یعنی جان بوجھ کے قتل کرنا اس والے سے اختلاف ہے. باقی جو گناہ ہے اس کے حوالے سے یہ بات تقریباً کنسنسس ہے اس پہ کہ جو ہے انسان کوالیفائی کر سکتا ہے جنت کے لیے. کوئی ایسا بندہ جو کہ کلمہ گو ہو، اللہ کو مانتا ہو، رسول کو مانتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مسلمان ہو، شرک نہ کرتا ہو، تو پھر یہ گناہ جو ہے معاف ہو سکتا ہے. لیکن شرک جو ہے کبھی نہیں معاف ہوگا. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ایمفسائز کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. وہی بات ہے ومن یشرک باللہ، جہاں پہ اس کی ایک اور ریزن دی کہ ومن یشرک باللہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جو ہے پڑا ہوا ہے. تو یہ ایک تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے شرک کے حوالے سے. پھر ایک اور جو بڑی چونکا دینے والی بات ہے شرک کے حوالے سے، سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ انسانیت کی اکثریت کا بھی حال یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. یعنی شرک کی ملاوٹ ان کے اندر ضرور ہے. اکثریت کا حال یہ ہے کہ جو اللہ کو مانتے بھی ہیں، یعنی مسلمان بھی اگر ہیں کسی حد تک، تو ان کے عقائد میں بھی شرکیہ آمیزش ہے. یہ ایک بہت ہی علاج آنے کی بات ہے. اور شرک جو ہے وہ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، دونوں صورتوں میں وہ جہنم میں لے کے جائے گا. اس سے جو ہے پھر خلاصی نہیں ہو سکتی. تو یہ اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں. تو یہ تھا تعارف جو کہ تھوڑا سا میں نے اس پہ دیا آپ کو. اب انشاءاللہ ہم جو کانسیپٹس ہیں اس والے سے اس پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں. تو کانسیپٹ نمبر 1 جو ہے اس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کی جو اگر آپ بڑی اقسام دیکھیں تو 2 اقسام اس کی، 2 قسمیں ہیں اس کی. ٹھیک ہے، ایک ذریعہ بات کیٹیگرائزیشن ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کمپلیکس کانسیپٹ کو اچھی طریقے سے سمجھا جا سکے. اب یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ اس کی بڑی ڈیٹیلز ہیں، اس لیے کیٹیگرائزیشن ہی واحد حل ہے ہمارے پاس. تو جہاں پہ آپ کو کمپلیکس ہوتا نظر ہے مجھے ضرور آپ بتا سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کو یہ کانسیپٹ جو ہے اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. تو اس کی 2 بڑی کیٹیگریز آپ کر سکتے ہیں، 2 بڑی اقسام. ایک ہے عقیدے میں شرک، اور یہ بہت سیریس میٹر ہے، اس پہ تو ہمیں بڑا فوکس کرنا ہے. کسی بھی صورت ہم جو ہے اس میں مبتلا نہ ہو، اس میں سے نکلنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر شرک فی العمل، جو کہ دوسری کیٹیگری آتی ہے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ بھی ہم فوکس کریں گے. شرک فی العقیدہ کیا ہے کہ کسی کے عقائد کے اندر، کسی کے نظریات میں کوئی ایسا کانسیپٹ آ گیا ہے، یا اس نے کسی ایسے کانسیپٹ کو اللہ سے متعلق تسلیم کر لیا ہے جس میں جو ہے اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو رہا ہے، چاہے وہ ذات کے اندر یا صفات کے اندر. اس کی بھی فردر جو 2 سب کیٹیگریز ہیں وہ شرک فی ذات ہے اور شرک فی صفات ہے، وہ بھی ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں. شرک فی عمل یہ ہے کہ کسی بندے کے نظریہ تو ٹھیک ہو، یعنی اگر اس سے پوچھا جائے نظریے کے حوالے سے یا کانسیپٹ کے حوالے سے، تو کانسیپٹ اس کا ٹھیک ہو اللہ کے بارے میں، لیکن عمل ایسا ہو کہ وہ ان لوگوں جیسا ہو جو کہ شرک کرتے ہیں. یعنی عمل جو ہے وہ بیسیکلی شرک پر دلالت کرتا، لیکن یہ ہے کہ اس کا عقیدہ یا نظریہ ٹھیک ہو. تو یہ تھوڑا سا ایک بیسک فرق ہے، انشاءاللہ آگے جا کے مزید کلیئر ہوگا. اس کو شرک فی الحقوق بھی کہتے ہیں، شرک فی العبادہ بھی کہتے ہیں، مختلف اس کے نام ہیں، لیکن یہ مین سمجھ لیں کہ 2 بڑی کیٹیگریز ہیں. تو اب ہم پہلے جو فرسٹ کیٹیگری ہے شرک فی العقیدہ، اس پہ اب فوکس ہم کریں گے. سب سے پہلے جو شرک فی العقیدہ کے اندر سب کیٹیگری آتی ہے وہ ہے شرک فی الذات، ذات میں شرک. اور یہ بہت بڑا شرک ہے، اور یہ بڑا ایزی ہے سمجھنے کے لیے، یعنی سمجھنے کے حوالے سے یہ بہت آسان ہے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، انڈرسٹینڈیبل ہے بڑا آسانی سے. لیکن جو ہے بہت یہ سمجھ لیں کہ بڑا شرک، ایک ایسا کانسیپٹ جس کو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور سب سے بڑا شرک یہی یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے ان ٹوٹیلٹی، یعنی اب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات انکلوڈنگ صفات، یعنی ذات ما صفات، اس کا جو سیلف ہے انکلوڈنگ ایٹریبیوٹس، یہ دونوں ملا لیں تو ایک جو ہے وہ سمجھ لیں کہ کمپریہنسو ایک اللہ تعالیٰ کا تصور بنتا ہے.
شرک ذات یہ ہے کہ اس پورے کا پورے تصور میں شرک کر دیا جائے، یعنی یا تو یہ پورے کا پورا تصور کسی اور ہستی کو دے دیا جائے اور اس طریقے سے اس ہستی کو اٹھا کر اللہ کے برابر کر دیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ جو ہے، اور یہ جو ہو سکتا ہے، یہ معاملہ ہو سکتا ہے کسی جاندار شخص کو آپ نے یہ دے دیا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بے جان شخص کو دے دیا، بے جان شے کو دے دیا، یعنی ایک ہے کسی ہستی کو دے دیا، کسی جاندار شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ کا پورا کا پورا تصور دے دیا، یا پھر یہ کسی بے جان شے کو پورا کا پورا تصور دے دیا۔ دونوں قسم کے تصورات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی مختلف قسم کے باطل کانسیپٹس ہیں اس حوالے سے جو کہ انسانیت میں رائج رہے ہیں۔ اس میں ایک جو کہ بالکل واضح ہے، جس کو سمجھنا آپ سب جانتے ہیں، کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نسلی بیٹا قرار دے دیا، یعنی یہ ایک بہت بڑا ظلم انہوں نے کیا، اور نسلی بیٹا قرار دے کر بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی ذات میں عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کر دیا۔ اب نسلی بیٹے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی نسل سے ہے، معاذ اللہ خدا کی نسل سے ہے، تو جو خدا کی نسل سے ہے وہ خدا کی تمام صفات رکھے گا۔ تو اس طریقے سے ایک بہت بڑا شرک جو ہے اس کا ارتکاب انہوں نے کیا۔ اسی سے ملتی جلتی بات جو ہے آپ کو یہودیت کے اندر بھی ملتی ہے، جب انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو یہ بہت بڑا شرک ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بالکل جو ہے ہم اللہ قرار دے دیا گیا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو انڈو چائنیز مذاہب ہیں، ان کے اندر ایک ہماؤست کا کانسیپٹ ہے، پینتھیزم کا تصور ہے۔ یہ کانسیپٹ کیا ہے کہ کائنات جو ہے یونیورسٹی بیسیکلی خدا ہی ہے، تو یونیورس جو ہے یا کائنات جو ہے بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں، یا خدا ہی ہے۔ خدا بیسیکلی اس نے اس کی شکل اختیار کر لی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے سیم ہے کائنات اور اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ ہے۔ یہ بہت بڑا شرک ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کی بنا پر پھر جس مرضی کو آپ پوچھ لیں، جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان کا مظہر نظر آتا ہے، چاہے سورج کو پوچھ لیں، چاند کو پوچھ لیں، یہاں تک کہ آپ جو ہے سانپ کو پوچھ لیں، ہاتھی کو پوچھ لیں، کیونکہ یہ سب کے سب جو کائنات ہے، جو میٹر ہے، یہ سب کا سب جو ہے یہ خدا ہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا تصور، ایک باطل تصور تھا جس نے توحید کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن بہرحال یہ انڈو چائنیز مذاہب میں اس کے آثار پائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی گو کہ وحدت الوجود کا تصور یہ نہیں تھا۔ وحدت الوجود بیسیکلی جو کانسیپٹ پیش کیا گیا تھا وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پیش کیا گیا تھا، جس کو حل کرتے کرتے یہ تصور آ گیا پینتھیزم کا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ قدیم فلسفیکل جو ڈیبیٹس رہی ہیں اس میں یہ بات طے تھی کہ دو چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں، ایک خدا اور دوسرا میٹر، مادہ۔ اس حوالے سے ایک ڈوئلزم جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی تھی، اس کو برج کرنے کے لیے پینتھیزم کا تصور پیش کیا گیا تھا کہ نہیں یہ دونوں اصل میں علیحدہ اشیاء نہیں ہیں، خدا بھی ہمیشہ سے ہے، مادہ بھی ہمیشہ سے ہے، اصل میں یہ دونوں ایک ہی ہیں، خدا ہی ہے۔ اس کے پھر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پھر وحدت الوجود کا تصور پیش کیا تھا، جو اسلامک فلاسفرز تھے انہوں نے مسلم فلاسفر جو تھے انہوں نے یہ پیش کیا تھا۔ اس میں کانسیپٹ یہ تھا کہ کائنات اس میں ہے ہی نہیں، ایگزسٹ نہیں کرتی۔ پر اس پہ ڈیٹیلز بہت زیادہ ہیں، وہ ہمارے 20 لیکچر کے اسکوپ پہ تو نہیں ہے، وہ فلسفیکل ڈیبیٹ ہے۔ لیکن بہرحال ہوا یہ بعد میں کیا ہوا کہ جو وحدت الوجود کا تصور تھا وہ بھی پینتھیزم کے بڑے قریب آ گیا، اس کی وجہ سے بہت گمراہی پھیلی۔ تو اسلام کے اندر بھی اس نے بہت جو ہے برے نتائج جو ہے مرتب کیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح ہندو مت میں کرشنا اور رام چندرا وغیرہ کے بارے میں یہ تصور ہے کہ خدا کے یہ اوتار ہیں، ٹھیک ہے، تو یعنی خدا ان میں حلول کر گیا، یہ اس کے اوتار ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے ان ہستیوں کو بھی یا شخصیات کو بھی اللہ تعالیٰ کے بالکل برابر کر دیا۔ الحمدللہ اوور آل دیکھا جائے تو امت مسلمہ کے اندر یہ شرک نہیں پایا جاتا، یعنی یہ اللہ کا شکر ہوا کہ امت مسلمہ کے اندر اس قسم کا شرک نہیں آیا۔ وہ فلسفیکل ڈیبیٹس میں کوئی اس طرح کی بات ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ اس قسم کا شرک امت مسلمہ میں نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ بہت بڑا شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے اس حوالے سے وہ بھی آپ کے سامنے سورہ مریم میں جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اللہ قالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ یہ جو کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، لقد جئتم شیئا ادا، اللہ تعالیٰ بہت ہی جلال میں فرماتے ہیں کہ یہ بہت بری بات ہے جو یہ زبان پہ لائے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، قریب ہے کہ آسمان جو ہے پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ایسی بڑی بات اور ایک بری بات ہے جو ان کی زبان پہ آئی ہے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے جو ہے رحمان کی اولاد کی تجویز کی ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور اللہ تعالیٰ کے تو
وہ اللہ تو اس کے شائن شان نہیں ہے یہ بات کہ کسی کو وہ بیٹا بنا. تو یہ اس آیت سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی جو سیویرٹی ہے اتنی زیادہ ہے اور اس پہ اللہ کا غضب بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو یہ تصور نمبر 1 ہے، کانسیپٹ نمبر 1 ہے. ہوپ فلی یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اس میں کوئی ایسی کنفیوژن والی بات نہیں ہے اور سمجھنا بھی بڑا آسان ہے. تو آپ کو اگر سمجھ میں آ گیا تو آپ یس کلک کر دیں، نہیں سمجھ میں آیا تو آپ بتا دیں مجھے. ٹھیک تو کائنڈلی آپ یس اور نو کا استعمال ضرور کریں، اس سے مجھے آئیڈیا ہوگا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے. چلیں ابھی تک تو کوئی نو نہیں ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ آگے چلتے ہیں. کانسیپٹ نمبر 2 اب یہ ہے جو کہ جس پہ بڑا آپ کو فوکس کرنا ہے، وہ ہے شرک فی العقیدہ کی جو دوسری سب کیٹیگری ہے وہ ہے شرک فی الصفات، اللہ کی صفات میں شرک. اور یہ بہت ایک باریک میٹر ہے. تاریخ انسانی میں شاید ہی کوئی امت ہو جو اس سے بچی ہوئی. ہر امت میں یہ شرک کسی نہ کسی صورت میں گھس آیا اور ان کے عقائد کو برباد کر دیا. اور امت مسلمہ بھی کوئی ایکسیپشن نہیں. امت مسلمہ بھی شرک فی الصفات سے نہیں بچ سکی. تو یہ کانسیپٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک کمپریہنسو کانسیپٹ اگر آپ اپنے ذہن میں لے کر آئیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ دیکھیں، یہ تصویر ہے آپ کو نظر آ رہی ہے 99 صفات. ویسے تو 99 صفات سے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن جو ہے کہ حدیث میں 99 صفات آتی ہیں، وہ کافی حد تک اس میں ایک کمپریہنسو کانسیپٹ کا تصور ہمارے ذہن میں ابھر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کو تو جو ہے کسی غیر اللہ کو نہ دیا جائے، یا کسی غیر اللہ یا کوئی اور ہستی کو، اللہ کے غیر کی کسی ہستی کو یا کسی تمام کی تمام صفات میں تو برابر نہ قرار دے دیا جائے، لیکن یہ کہ چند صفات کو اٹھا کر اللہ کو دے دیا جائے. تو اس طرح پھر شرک فی صفات جو ہے وہ واقع ہو جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اللہ کی باقی صفات کو تو مان لی، لیکن جو صفت اللہ کی ہے متکبر وہ کسی اور کو دے دی. اللہ کی صفت الوہاب عطا کرنے والا، جیسا کہ کئی لوگ کرتے ہیں، اللہ کی ہم پلہ قرار دے دیتے ہیں. اس طریقے سے الحکم اللہ کی صفت ہے کہ وہ لیجسلیٹر ہے، وہی لا گیور ہے، یہ کانسیپٹ کسی اور کو جو ہے دے دیا جاتا ہے. یا مالک الملک، ٹھیک ہے، بادشاہی کا تنہا مالک وہ ہے. یہاں پہ پھر اور لوگ بادشاہ جو ہے شریک ہو جاتے ہیں. اسی کی پھر جو ہے سب کیٹیگری ہے مالک یوم الدین، آخرت کے دن کا تنہا مالک. وہاں پہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسری کسی ہستی کو شریک کر دیتے ہیں. تو یہ اصل مسئلہ ہے. اگر ان تمام صفات میں 99% اگر آپ نے اللہ کے پاس ہی رکھی، ایک صفت بھی اگر اٹھا کے کسی اور کو دے، یعنی 1% صفت جو ہے صفات جو ہے وہ بھی اٹھا کر آپ نے کسی اور کو دے دی، یا 99 میں سے اگر 99 ازیوم کر لیا جائے کہ یہ کمپریہنسولی کور کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو، تو ان میں سے 98 اگر آپ نے بالکل صحیح رکھی، ان میں کسی کے ساتھ اللہ کو شریک نہیں کیا، ایک صفت میں بھی اگر شرک کر دیا تو پھر یہ شرک کنسیڈر ہوگا، اور یہ بھی عقیدے کا شرک ہے اور بڑا شرک. تو اس طرح سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہر صفت کا ایک جائزہ لینا ہوگا کہ ہم اس میں شرک تو نہیں کر رہے. تو بڑے جو شرک ہیں، اس میں تمام جتنی بھی صفات ہیں ان کے اندر ہم انالیسس کرنے بیٹھیں گے تو بہت دیر لگ جائے گی. لیکن یہ ہے کہ جو بڑے شرک ہماری امت میں پائے جاتے ہیں آج، ہم ان کو ڈسکس کریں گے تاکہ معلوم ہو کہ یہ شرک مطلب کیسے ہمارے خیالات میں آتا ہے، ہمارے تصورات میں آتا ہے، اور اس کو پھر اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کی اویئرنیس کیسے کریٹ کی جا سکتی ہے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے. تو ٹھیک ہے، تو شرک صفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایک صفت بھی اٹھا کر کسی اور کو دے دی تو یہ شرک ہو جائے گا. یہ بھی بڑا شرک ہے. اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس کو سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ اللہ کی کئی صفات ایسی ہیں جو مخلوق میں بھی کسی نہ کسی حد تک آپ کو اس کا عکس نظر آتا ہے. اللہ کی مشیت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے کچھ صفات عطا کی ہیں بڑی محدود شکل کے اندر. جیسے فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ بصیر ہیں، کچھ نہ کچھ بصارت ہمارے پاس بھی ہے. اللہ تعالیٰ سمیع ہیں، کچھ نہ کچھ سماعت کی جو کیپیبلٹی ہے ہمارے اندر بھی ہے. اللہ خالق ہیں اور کچھ نہ کچھ تخلیقی صلاحیتیں ہمارے اندر بھی ہیں. تو یہاں سے انسان ہمیں دھوکہ کھا جاتا ہے جب وہ کسی مخلوق کے اندر یہ صفات دیکھتا ہے، تو وہ وہاں دھوکہ کھا جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی اس کے پاس ہی تمام کی تمام جو ہے اتھارٹی موجود ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ اس صفات کے اندر شرک ہو جاتا ہے.
تو اس حوالے سے ہمارے سامنے اگر یہ فارمولہ رہے جو ابھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اللہ کی صفات اور مخلوق کی صفات میں فرق کیا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس شرک سے بچا جا سکتا ہے، کم سے کم اس کو آئیڈینٹیفائی ضرور کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کی صفات کے بارے میں 3 باتیں ایسی ہیں جن کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کی صفات جو ہیں اس کی ذاتی ہیں، یعنی ہی اونز them، وہ کسی نے عطا نہیں کی انہیں اللہ تعالیٰ۔ اس طریقے سے اللہ کی صفات جو ہے لامحدود ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان لمیٹڈ ہیں، وہ لمیٹڈ نہیں۔ اس طریقے سے اللہ کی صفات جو ہم ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ تک رہیں گے، وہ نہ تو یہ ہے کہ کسی خاص وقت سے پہلے موجود نہیں تھی اور خاص وقت کے بعد موجود نہیں رہیں گی، نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، جسے ہم جو ہے کہتے ہیں نان کازل، ٹھیک ہے، اور اٹرنل ہے۔ جبکہ مخلوق کا معاملہ بالکل ان تینوں کے برعکس ہے۔ اللہ کی صفات اس کی ذاتی ہیں تو مخلوق کی صفات ذاتی نہیں ہے، اس کو عطا کی گئی، اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ پھر اللہ کی صفات لامحدود ہے تو مخلوق کی صفات لمیٹڈ ہیں، محدود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہیں تو وہ سب کے سب لمیٹڈ جو ہے کیپیسٹی میں عطا کی، اور مخلوق کی صفات جو ہے نہ ہمیشہ سے ہیں نہ ہمیشہ تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے 3 قسم کے فرق اگر ہمارے سامنے رہیں تو انشاءاللہ آگے جو ہم ابھی مباحث دیکھنے والے ہیں ان میں سمجھنا کچھ قدر آسان ہوگا۔ تو ہوپفلی یہ جو ڈیفینیشن ہے اور یہ جو شرک کے والے سے جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، یہ جو فارمولہ رکھا ہے، یہ ہوپفلی کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو آپ یس کلک کر دیں۔ انشاءاللہ یہ آگے ان کے ایگزامپلس بھی آئیں گے تو یہ مزید کلیئر ہو جائے گا، لیکن بہرحال ابھی تک جو کانسیپٹ پریزنٹ کیا ہے وہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو فائنلی یس دبا دیں۔ جو لوگ پہلے یس دبا لیتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو ختم بھی کر دیا کریں، تاکہ نیکسٹ جب ٹائم نیکسٹ کانسیپٹ کو ہم سمجھیں تو پھر دوبارہ آپ کلک کریں تو مجھے سمجھ میں آئے۔ کچھ لوگوں کا شاید یس پہلے بھی دبا ہوا تھا، وہ ابھی تک یس پہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ ایک آدھا جو ہے کسی کو بات سمجھ نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، جن کو آپ نوٹ کر لیں، جو کورس کوآرڈینیٹر جن کو سمجھ نہیں ان کو موقع دیا جائے کوشچن کا، تو انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے۔ ہوپ فلی آگے جب ہم جائیں گے تو یہ آپ کا کوشچن ضرور ہو جائے گا۔ زیادہ تر لوگ تو کلیئر ہیں، ان کو سمجھ میں آ گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے کانسیپٹس کیا ہیں، وہ بڑے بڑے مسائل کیا ہیں جن کے اندر شرک جو ہے وہ واقع ہو رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو کانسیپٹ ہے جس میں جو ہے شرک بڑے پیمانے پہ پھیلا ہوا، یہ اس سے سابقہ امتیں بھی نہیں بچی ہیں اور یہ امت بھی نہیں بچ سکی انفارچونیٹلی، وہ ہے شفاعت کا تصور۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، اسلام میں تصور شفاعت یہی ہے کہ روز محشر، یعنی یہ غلط تصور نہیں ہے، شفاعت کا ایک صحیح تصور ہے اور ایک غلط تصور ہے۔ تصور ٹھیک تھا لیکن لوگوں نے اس کو اس طریقے سے جو ہے سمجھ لیا ہے کہ اس کے اندر اب شرک واقع ہو گیا۔ تصور سمپل یہ ہے کہ روز محشر اللہ تعالیٰ اپنے بعض نیک بندوں خصوصاً انبیاء رسول علیہ السلام اور ان میں بھی خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دیں گے وہ کچھ لوگوں کے لیے شفاعت کریں۔ یہ اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گی اور دیگر انبیاء رسول علیہ السلام کو بھی ملے گی اور نیک لوگوں کو بھی ملے گی، تاکہ انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جا سکے۔ اصل کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ جن کے بارے میں طے ہوگا، اللہ کی طرف سے طے ہوگا کہ یہ ان کو جہنم میں ڈالا جانا ہے، وہ اپنی ٹرم پوری کریں گے وہاں جہنم میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے وہ اپنی اس ٹرم پوری کرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کانسیپٹ سیدھا سادہ جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے، لیکن اس کے برعکس جو ہے تصور ہمارے ہاں جو پایا جاتا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ یہ کانسیپٹ ہے کہ شفاعت کرنے والے کیونکہ اللہ کے محبوب ہیں اس لیے لازماً اس شفاعت کو قبول کروا لیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو لازماً قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ سے وہ قبول کروا لیں گے۔ اب یہ مسئلہ ہے، یہ جب آپ بات کر لیتے ہیں، یہ بات تصور کر لیتے ہیں تو پھر بہت بڑا ایک مسئلہ بات ہے، کیونکہ وہاں پہ پھر مالک یوم الدین جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ آخر دن کا تنہا مالک ہے، وہاں پہ ایک اور بندہ جو ہے وہ شریک ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ مجبور ہوں گے اپنے حبیب کی محبت کی وجہ سے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یا پھر رسول اللہ کی شفاعت سے میدان حشر سے ہی جنت کا پروانہ مل جائے گا، یہ بھی ایک غلط تصور ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے وہیں سے ہی جو ہے جو روز محشر سے ہی جنت میں ڈال دیا جائے گا، حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی ٹرم پوری کریں گے، ٹھیک ہے، یہ نہیں سمجھ لیں کہ یہ جو اپروول ہو رہی ہے یہ کنڈیشنل اپروول ہے کہ وہ اپنی ٹرم پوری کرنے کے بعد اگر شرک نہیں انہوں نے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ بات جو ہے احادیث میں بڑی کثرت سے، مطلب بڑی کثیر تعداد میں وہ احادیث ہیں جس سے یہ سارا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ ایک آدھی حدیث ایسی ہے جس کو بیس بنا کے یہ سارا جو ہے ماجرا جو ہے گڑا گیا ہے۔
تو اب اس میں دیکھیں خاص طور پہ جو ہے جن صفات کے اندر شرک واقع ہو رہا ہے وہ کون کون سی؟ مالک یوم الدین، یعنی مالک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے، اللہ تعالیٰ مالک الملک بھی ہیں اور مالک یوم الدین بھی، آخرت کے دن کے بھی وہی مالک ہیں، تنہا مالک۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اتھارٹی ہے کہ وہ کئی لوگوں کو جو ہے اپنی شفاعت سے لازماً جو ہے بھجوا دیں گے جنت کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ اتھارٹی رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتھارٹی رکھتے ہیں، شرک واقع ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اللہ کی صفات البالی ہے، پھر العلیم ہے، الخبیر ہے، اس پہ بھی آنچ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا، ایک بندہ جو ہے ایک شخص ہے اس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ وہ جہنم میں جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے لیے سفارش کریں گے اور ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو علیم اور خبیر ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کے اعمال کیسے ہیں، اس نے جنت میں کے لیے کوالیفائی کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں جب ہم سفارش کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بندہ اچھا ہے، کسی سے کہ بھی یہ بندہ اچھا ہے، میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، اس لیے ہم سفارش کرتے ہیں، یا سفارش کی اس لیے ایک سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس شخص کا علم کلی علم نہیں ہے، وہ ہر بات کو نہیں جانتا جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کے لیے ہماری جو ہے سفارش قبول کر، تو اس لیے اس کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا لیکن ہمیں پتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو یہ بات نہیں سوچی جا سکتی، تو اس طریقے سے اللہ کی کئی صفات آپ دیکھیں گے کہ اس باطل تصور کی وجہ سے ان کے اندر شرک واقع ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کا صحیح تصور بیان کیا ہے قرآن مجید میں، وہ کیا ہے؟ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے کہ یوم یذل لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، سارا کنٹرول اس پہ اللہ تعالیٰ کا، اس سے شفاعت جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گی الا یہ کہ رحمان کسی کو اجازت دے، جس کے سفارش کرنے کے لیے بھی رحمان کی اجازت لازمی ہے، اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے ہاں بھی آپ سفارش کر سکتے ہیں، تو پھر وہ شخص سفارش کرے گا۔ ورضی لہ قولا، اس کے بعد اگر وہ سفارش کر بھی لے، اس کو اس کے قول کو قبول کرنا یا نہ کرنا یہ پھر بھی اللہ کے اختیار میں رہے گا۔ اس طریقے سے سورہ جو ہے نبا میں آتا ہے کہ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، اس دن کوئی بھی نہیں بولے گا اللہ یہ کہ کسی کو رحمان بولنے کی اجازت دے اور پھر وہ ٹھیک ہی بات کرے گا۔ آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اجازت دیں گے کہ آپ اس کے لیے سفارش کریں تو وہ غلط بات کہہ سکے گا؟ نہیں، یہاں پہ تو ایک بات انفارچونیٹلی جو ہے کی جاتی ہے کہ آپ وسلم جو ہے وہ کروا لیں گے، لازمی طور پہ جنت میں جو ہے وہ لے جائیں گے اپنی سفارش سے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی غلط شخص کے بارے میں آپ وسلم جو ہے وہ سفارش کریں؟ تو جس کو بھی اجازت دی جائے گی وہ بات ٹھیک ہی کر سکے گا، وہ غلط بندے کی سفارش وہ نہیں کر سکے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ جن میں آتا ہے کہ عالم الغیب فلا یظاہر علی غیبہ احد، اچھا یہ آج جو ہے علم سے متعلق ہے، علم کے بعد تصور سے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ یہ سورہ زمر میں آتا ہے کہ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، اب سورہ زمر میں اس پورے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے ونس اینڈ فار آل جسے کہتے ہیں نا کہ سیٹل کر دیا کہ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنا لیے ہیں؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کہو کہ خواہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہو نہ ہی کچھ سمجھتے ہو، ٹھیک ہے تب بھی تم ان کے بارے میں نظر رکھتے ہو۔ قل اللہ الشفاعۃ الجمیع، کان کھول کے سن لو کہ تمام کی تمام شفاعت دراصل اللہ ہی، ختم فل سٹاپ۔ یعنی یہ جو مقام ہے قرآن کا اس طرح سے بہت اہم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے کلیئرلی یہ بات واضح کر دی کہ شفاعت دراصل اللہ ہی کی طرف سے، یہ جو ارینجمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا ہے یا اپنے نبی اور رسول علیہ السلام سے کہنا ہے یا نیک بندوں سے کہنا ہے، یہ صرف ان کی عزت اور تعظیم کے لیے رہ جاتا ہے معاملہ۔ اصل بات یہ ہے کہ فیصلہ اللہ کا ہے، ایگزیکیوٹ جو ہے ان کے ذریعے سے ہو رہا ہے، جیسے کہ پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہوتی ہے، اس میں پرائز ڈسٹریبیوٹ کرنے والی اتھارٹی تو کوئی اور ہوتی ہے، ہاں کسی مہمان خصوصی کو بلایا جاتا ہے تاکہ ان کی عزت و تکریم ہو۔ تو بات یہاں پہ دراصل یہ ہے، اس سے متعلق جو اصل میں جو حدیث بیس بن گئی ہے وہ تمام باطل نظریات کی، وہ بیسیکلی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے، آپ کو پتہ ہے روز محشر جو ہے لوگ جائیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور لوگ جو ہے باری باری جائیں گے، میں اس کی سمری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بڑی طویل حدیث ہے کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے آپ اللہ سے سفارش کریں۔ اصل میں اس وقت حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا اور اس دن کی جو ہولناکی ہے اس سے لوگ پریشان ہوں گے، تو وہ سارے جائیں گے پہلے صرف اس لیے کہ کم سے کم یہ جو مشکل گھڑی ہے ختم ہو اور حساب کتاب کا آغاز ہو۔ تو میں
آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے میں اس قابل نہیں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. پھر آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، وہ بھی یہ کہیں گے میں اس قابل نہیں ہوں. ہاں تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ اللہ سے شرف ہے، ہم کلامی پانے والے ہیں، آپ ان سے بات کریں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہ کہیں گے میں اس قابل نہیں ہوں. آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ کی روح میں سے ہیں، اس کا کلمہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں. ہاں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. پھر سارے کے سارے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہیں گے ہاں یہ میرا ہی کام ہے اور میں یہ کروں گا. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں پھر حدیث میں آتا ہے کہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں کہوں گا کہ میں شفاعت کے لیے ہوں، اور پھر میں اپنے رب سے اجازت چاہوں گا اور مجھے اجازت دے دی جائے گی. اللہ تعالیٰ تعریفوں کے الفاظ مجھے الہام کرے. خاص قسم کی تعریف ہے جو اللہ تعالیٰ کی جو الہام ہوگی آپ سسٹم کو، ان الفاظ سے آپ تعریف کریں گے اور پھر یہ سلسلہ مطلب ختم ہوگا اور روز محشر کی ہولناکی جو مشکل گھڑی تھی وہ ختم ہوگی، رسالت کا آغاز ہوگا. مجھے اجازت دی جائے گی اس کے بعد، اور اللہ تعالیٰ تعریفوں کے الفاظ مجھے الہام کرے گا جس کے ذریعے میں اللہ کی حمد بیان کروں گا جو اس وقت مجھے یاد نہیں ہے. ابھی مجھے نہیں پتا، وہ صرف وہیں پر مجھے وہ الفاظ ملیں گے. تو جب میں یہ تعریفیں بیان کروں گا تو اللہ کے حضور میں سجدہ کرنے والا ہو جاؤں گا تو مجھ سے کہا جائے گا. اب یہاں پہ جو ہے وہ بڑی تفصیل آتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، جو کہو وہ سنا جائے گا، جو مانگو دیا جائے گا، جو شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کہیں گے اٹھائیں اپنا سر. پھر میں کہوں گا اے رب میری امت میری امت، امتی امتی. کہا جائے گا جاؤ لوگ اور ان لوگوں کو دوزخ سے نکال دو. یہاں پہ بات ہوتی ہے دوزخ سے نکالنے، یہاں پہ روزے محشر سے باروں بار جیسے کہتے ہیں نا وہ نکالنے والی بات نہیں ہو رہی ہے. جن کے دل میں ذرہ یا رائی برابر بھی ایمان ہو، یعنی آتا ہے الفاظ کے ذرہ برابر بھی ایمان ہو، پھر دوبارہ رائی کے برابر بھی ایمان ہو، اس طریقے سے الفاظ. پھر میں لوٹوں گا اور یہی تعریف ہے. اچھا جب یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو پھر نکال لیں گے، لیکن جہنم سے نکالنے کی بات ہے. اس کے مطلب جہنم میں ٹرم پوری کرنے کے بعد یہ سلسلہ ہوگا. پھر میں لوٹوں گا اور یہی تعریفیں پھر کروں گا اور اللہ کے لیے سجدے میں چلا جاؤں گا. مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ، آپ کی سنی جائے گی. میں کہوں گا رب میری امت تم میری امت، امتی امتی. اللہ پھر فرمائیں گے کہ جاؤ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، رائی کے دانے کے کم سے کم تر حصے کے برابر بھی ایمان ہو، اسے بھی تم جہنم سے نکال. الفاظ حدیث کے ہیں فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ، آگ سے اس کو نکال دو. اب یہ بات ذری بات ہے، ہمارے لیے کمپریہنڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ روز محشر میں تو بھی سب تب ہو رہا ہے تو جہنم میں ڈالا نہیں گیا، تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جہنم سے نکال لو. اب وہ ٹائم کا کانسیپٹ وہاں پہ کیا ہوگا وہ ہم نہیں سمجھتے، لیکن یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ جہنم سے نکالنے کی بات ہو رہی ہے. یہ روز محشر سے ہی باروں بار جو ہے نکالنے کی بات نہیں ہوتی. پھر میں جاؤں گا اور اس کو نکال لوں گا ان سب کو. آپ سے فرماتے ہیں پھر آپ کے بعد آتا ہے کہ پھر فرمایا کہ میں چوتھی مرتبہ جاؤں گا. 3 دفعہ تو ہو گیا، وہی تعریفیں کروں گا، اللہ کے لیے سجدے میں چلا جاؤں گا. اللہ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، جو کہو سنا جائے گا، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. میں کہوں گا یار مجھے ان کے بارے میں بھی اجازت دیجیے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، یعنی جن کے دل میں ایمان نہ ہو، صرف لا الہ الا اللہ کہا ہو، ان کے بارے میں مجھے اجازت دے دیجیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری عزت، میرے جلال، میری کبریائی، میری بڑائی کی قسم اس میں سے انہیں بھی نکالوں گا. لأخرجن منها، الفاظ ہیں جنہوں نے کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ کہا. تو یہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ پھر نعتوں کا بھی موضوع ہے، یہ آپ کی قوالیوں کا بھی موضوع ہے، اور یہ اسی بنیاد پہ آپ سے محبت بھی ہے، عشق کے دعوے بھی ہیں کہ وہ انہیں بچا لینا نا، وہ سیویئر ہے ہمارے. لیکن یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار سے اتنا ہے کہ آپ سفارش کر سکیں گے اسی کے لیے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ ہوا تو یہ بات جو ہے قابل قبول نہیں ہوگی. اس ضمن میں جو ہے بے شمار احادیث آپ وسلم کی ہے. ابن ماجہ میں کتاب حدیث موجود ہے، جابر سے مروی ہے کہ آپ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان شفاعتی یوم القیامت لأہل الکبائر من امتی، کہ بے شک میری شفاعت قیامت والے دن میری امت کی ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کبیرہ گناہ کیا کرتے ہیں، کبائر کے مرتکب جو ہیں وہ میری سفارش سے ان کو فائدہ ہوگا. اسی ایک اور جگہ پہ آتا ہے حدیث میں آپ سے فرماتے ہیں گروہ جہنم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے باہر نکالا جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا، ان کا نام بھی جہنمیین ہوگا. تو معلوم ہوا کہ یہ ماجرا کیا ہے. اس طریقے سے ایک اور روایت بھی اسی کے حق میں موجود ہے. تو اس کو ہم سم اپ کریں شفاعت کے اس جو صحیح تصور کو، تو یہ ہے کہ شفاعت کرنے والا شفاعت کرے گا. بے شک اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سب سے بلند تر ہے، اور آپ کی ایک تو شفاعت کبریٰ ہے تمام انسانیت کے لیے کہ وہ روز محشر کی جو ہلاکی ہے وہ ختم ہوگی اور حساب کتاب والا سلسلہ شروع ہوگا. لیکن اس کے بعد پھر امتیوں کے لیے جو آپ سفارش کریں گے وہ بالکل ہے. لیکن شفاعت کی کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ ریکویسٹ کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ اگر ان کو اجازت نہیں، آپ کو اجازت ہے، پھر وہ
پہلے تو اللہ اجازت دیں گے پھر وہ سفارش کر سکیں گے. پھر جب سفارش کریں گے اس کو قبول کرنا یا نہ قبول کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. پھر کہ جا کے جہنم سے خلاصی ملے گی. ٹھیک ہے. تو یہ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ یہ پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی کی طرح ہے. اصل فیصلہ شفاعت کے وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. مالک یوم الدین صرف وہی ہے. لا تملک نفس لنفس شیئا. قرآن میں بار بار اس عقیدے کو کھرچا گیا ہے دین سے اس بات رکھتے کوئی شخص کسی کے لیے کچھ بھی نہیں وہاں پہ کر سکے گا. والامر یوم امر اور فیصلہ صرف اللہ کا ہوگا. ہمارے پاس صرف یہی ہے کہ ہم یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ کہ ان کو یہ مقام عطا ہو, ہم ان کے سفارش کے جو ہے مستحق ٹھہریں. یہ بات تو ٹھیک ہے, جیسے کہ اذان کی دعا ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقام محمود الذی وعدتہ, کہ اللہ جو اس مکمل دعا اور قائم ہونے والی نماز کا مالک ہے, یہ جو نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں جب اذان کے بعد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور ان کو مقام محمود پر فائز فرما جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. بالکل یہ امتیوں کے لیے بہت اس میں خیر ہی خیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ فائز ہونا. لیکن یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر ہم یہ تصور کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لازمن ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں لے جائیں گے, اللہ کا اذن ہو نہ ہو, یا وہ اللہ کو مجبور کر دیں گے, تو یہ سب باطل تصورات ہیں اور یہ شرکیہ تصورات ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے. تو الحمدللہ یہ کانسیپٹ نمبر 3 جو ہے وہ آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا ہے. اس پہ کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں ہے یا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ کوشچن تو انشاءاللہ اینڈ میں ہوں گے. آپ بتا دیں کہ یس میں بتا دیں اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. کائنڈلی یس کلک کر دیں, نہیں سمجھ میں آئی تو نو کلک کر دیں. ٹھیک سمجھ میں آ گیا. ٹھیک. اگلا جو بڑا کانسیپٹ ہے جس میں پھر امت میں شرک ہو رہا ہے اور یہ بھی بڑے گراس روٹ لیول تک اب تو پہنچ گیا ہے, یہ ہے استعانت کا تصور. ٹھیک ہے جی. استعانت کا تصور یہ ہے کہ یعنی استعانت کا مطلب ہے مدد طلب کرنا. ٹھیک ہے. تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمارے مشکل کشا ہیں, وہی حاجت روا ہے, مسبب الاسباب بھی وہی ہیں, اس لیے صرف اللہ سے مانگنا چاہیے اور کسی ہستی سے مانگنا صحیح نہیں. تو یہ اصل تصور ہے. اس میں شرک اس وقت ہوتا ہے جب انسان جو ہے کسی غیر اللہ سے جو ہے مدد مانگتا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ اس کام کو کرنے پر قادر ہے. یہاں پہ اصل میں جو باریک جو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اس شرک میں مبتلا ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ اتھارٹی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا مخلوق کو بھی دی ہوئی ہے. تو اب غیر اللہ سے ایک ایسپیکٹ میں مدد مانگنا تو جائز ہے, جیسا کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ظاہری اسباب کے ذریعے سے بندہ بھی ظاہر ہو وہ اسباب بھی ظاہر ہو, تو ہم اس سے اگر مدد مانگتے ہیں تو وہ شرک نہیں ہے. کیونکہ یہ شرک نہیں ہے اس لیے پھر جو ہے اس کے ساتھ بہت سے اور باطل عقائد بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. حالانکہ یہ بات جو ہے بڑی کلیئر ہے قرآن مجید میں, لیکن یہ ہے کہ اس میں کنفیوژن ہے وہ ہم دور کرتے ہیں. پر اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ غیر اللہ سے وہ اس طرح مدد مانگ رہا ہے جیسے کہ اس نیت کے ساتھ مدد مانگ رہا ہے کہ وہ اس کا یہ کام کر دے گا, ٹھیک ہے, وہ جو ہستی ہے وہ ایسا کام کر دے گی, اس پہ کامل قدرت رکھتی ہے, تو پھر وہ شرک فلسطانت کا جو ہے مرتکب ہوگا. اس میں اللہ تعالیٰ کی کئی صفات کے اندر شرک ہو جاتا ہے. وہاب دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے, رزاق دینے والا رزق دینے والا وہ صرف اللہ ہے, الحفیظ حفاظت کرنے والا, مقید روزی پہنچانے والا, یہ سب اللہ تعالیٰ ہے. باقی جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کے تحت آتے ہیں. تو یہ بات ہے, یہ صفات مخلوق میں کچھ حد تک پائی جاتی ہے, اس لیے ان سے ظاہری اسباب کی بنا پر مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے اگر وہ خود بھی موجود ہوں. یہ اصل مسئلہ ہے جہاں پہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں پھسل جاتے ہیں. تو غلط تصورات کیا ہیں کہ اگر عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی دینے والا, رازق اور حفاظت کرنے والا ہے, تو یہ شرک ہوگی. اس طریقے سے غیبی اسباب مثلا جنات سے مدد لینا, استمداد بالغیب اسے کہتے ہیں کانسیپٹ کو, کہ جس سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ خود غیب میں ہے یا وہ خود تو موجود ہے لیکن وہ اسباب غیبی ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے آج کل موکلوں کے ذریعے سے کام کرا دیا جاتا ہے. تو یہ جو موکل ہوتے ہیں بیسیکلی وہ جنات ہی ہوتے ہیں, وہ موکل شوکل کوئی نہیں ہوتا. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ سب شیطانی ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ جب آپ ظاہری اسباب سے مایوس ہو جاتے ہیں
تو پھر ایک ہی ہستی ایسی ہے جو غیب میں ہو کے مدد کر سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے آپ کو اللہ کو پکارنا ہے، لیکن جب آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارتے ہیں جو غیبی اسباب کے ذریعے یا خود غیب میں ہوتے مدد کر سکتا ہے، تو پھر یہ اللہ کی ڈومین ہے جس کے اندر وہ بندہ، وہ ہستی جو ہے اس کو آپ شریک کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے بہت بڑی، جسے کہتے ہیں کہ گمراہی پھیلائی ہوئی اس حکومت نے، اور گراس روٹ لیول تک یہ چیز پہنچ چکی ہے۔ گلی محلے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ عامل اور پیر موجود ہیں جو آپ کو موکلوں کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ کام کرا کے دیتے ہیں، تعویذ گھنٹے چل رہے ہیں، سارا سلسلہ اسی کی بیس پہ چلتا ہے۔ تو غیب میں سے ایک ہستی ہے جس سے مشکل میں مدد مانگنا جائز ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور ہستی سے جو خود غیب میں ہو، جیسے جنات وغیرہ، یا غیبی اسباب کے ذریعے مسائل حل کرنے کا مدعی ہو، جیسا کہ عامل وغیرہ، سراسر شرک ہے، کیونکہ وہ تو کسی صورت بھی مدد کی جو ہے استطاعت نہیں رکھتے۔ صرف اس کی دو استثنائی صورتیں ہیں اس حوالے سے کہ آپ کسی سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، جو بندہ ظاہری موجود ہو، آپ کہیں کہ میرے لیے دعا کر دیں، ٹھیک، تو وہ اگر آپ کے لیے دعا کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، یعنی یہ ریکویسٹ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ زندہ ہے اور سامنے حاضر ہے، بندہ مر چکا ہے، اس سے بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ اور دوسرا رقیہ شریعہ، یعنی قرآن کی آیات میں ہے، قرآن کی آیات کو آپ آواز بلند پڑھ کے پھونک دیں، یہ صحابہ کرام سے یہ عمل ثابت ہے۔ تو یہ ایک ایسے ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ جو ہے مدد مانگ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی کانسیپٹ ایسا نہیں ہے کہ جو جائز ہو، وہ سب شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ انشاءاللہ اس سے متعلق جو آیات ہیں وہ ہم واپس ابھی بریک ہم لیں گے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ ابھی اس کانسیپٹ کو گریسپ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، اور اس والے سے ایک ویڈیو بھی ہے، وہ آپ کو کورس کوآرڈینیٹر صاحب جو ہے بتائیں گے۔ جی ظفر بھائی ہیں؟ جی بہت شکریہ مدثر بھائی۔ جی ظفر بھائی ابھی سٹارٹ کریں گے۔ تھوڑا سا اس بریک میں تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گا اپنے ساتھیوں کو کہ یہ 10 سے 12 منٹ کی بریک ہوگی۔ اس میں ظفر بھائی میرے جو کو ہوسٹ ہیں وہ آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے، جیسے کہ ہم پہلے بھی باقی لیکچرز میں دکھاتے رہے، جو کہ ایکچولی جو بھی آپ لیکچر پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اس کو آسان لفظوں میں ویڈیو اینیمیشن کی فارم میں دکھائیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، وہ سمجھ لیجیے کہ کوشچن آنسرز آپ پرائرٹی ہم دیں گے چیٹ باکس میں، تو جو بھی آپ کے سوالات ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ چیٹ باکس میں لکھیے اور پھر ہم اس میں یعنی پوچھیں گے۔ اس کے علاوہ اینڈ میں ہم آپ کو چانس دیں گے کہ آپ سوال بھی پوچھیں ڈائریکٹلی استاد سے، اور آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں tehfeemdeen@gmail.com پہ۔ اس کے علاوہ اٹینڈنس کے لیے بہت ضروری ہے، جو کہ میں ریمائنڈر ہم بھیجتے جا رہے ہیں کہ کائنڈلی پلیز اپنا جو پریزنٹ لکھیے اپنے نام کے ساتھ، اپنی اسٹوڈنٹ آئی ڈی کے ساتھ، اور اس کے علاوہ اپنا جو نام ہے چیٹ باکس، وہ جو آپ کا زوم لاگ ان ہے اس کے اندر اپنا نام رکھیے اور بریکٹ میں اپنے اسٹوڈنٹ آئی ڈی مینشن کیجیے۔ تو میں آپ کو گزارش کروں گا ظفر بھائی سے کہ ظفر بھائی پلیز آپ ٹیک اپ کریں اور ان کو ویڈیو دکھائیں، اور باقی جو بھی انفارمیشن اس سے ریلیٹڈ ہے، لیکچر سے ریلیٹڈ، وہ ان کو آگاہ کریں۔ ظفر بھائی اوور ٹو یو۔ آئی تھنک تھوڑا سا تو شاید کنیکشن کا پرابلم ہو گیا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کو 2 منٹ دے رہا ہوں، تو پلیز کائنڈلی آپ لوگ اپنی جو بھی کوسچنس ہیں وہ لکھ لیجیے، چیٹ باکس پہ لکھیے یا اپنی کاپی پہ لکھ لیجیے، تاکہ پھر ہم جلد سے جلد آپ کے سوالات اینڈ سیشن میں لے سکیں۔ کوشش کریں کہ جو بھی سوالات ہوں وہ صرف لیکچر سے ریلیٹڈ ہوں، تاکہ ہم اسی پہ کنسنٹریٹ کر سکیں۔ تو ظفر بھائی اگر آپ موجود ہیں تو پلیز ان کائنڈلی ٹیک اپ کریں، اور ان کو ویڈیو جو بھی ہم نے ان کے لیے ارینج کیے وہ پلیز ان کو شو کریں۔ تھینک یو۔ جزاک اللہ خیر مدثر بھائی اور بابر بھائی۔ حضرات میرے خیال میں آپ لوگوں کو لیکچرز کی بڑی سمجھ میں آ تو رہی ہوگی، لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے توحید کا، یہ کافی کمپلیکیٹڈ اور کافی مشکل سبجیکٹ ہے۔ عام حالات میں تو ہر بندہ اس سے سمجھتا ہے کہ بڑا سمپل سبجیکٹ ہے، لیکن جب آپ سن رہے ہیں استاد کو اور جب آپ اس کو تھوڑا سا پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس میں بہت سے مشکل کانسیپٹس بھی ہیں اور بہت سے لطیف اور باریک نقطے بھی ہیں۔ تو اس لیے ایک تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ
جو نوٹس آپ سے شیئر کیے جاتے ہیں ان کو بڑی اچھی طرح ڈیٹیل میں پڑھیے گا، اور ان کانسیپٹ کو آسان بنانے کے لیے اور آسان آپ لوگوں کی سمجھنے کے لیے میں ابھی انشاءاللہ ایک اینیمیٹڈ ویڈیو بھی آپ سے شیئر کروں گا، تو اس سے بھی آپ کائنڈلی تھوڑا سا دیکھ لیں، اس کو سمجھ لیں۔ اگلے جو تقریباً 7-8 منٹ کی ویڈیو ہوگی تو اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آگے بھی جو لیکچر جو ہوا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے میں، اس کو آپ کو انٹرنلائز کرنے میں آسانی ہوگی، اور جو باقی لیکچر کا حصہ ہے اس کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو اس کے علاوہ جیسے لگوا دیجیے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ برائے مہربانی اس کو یہاں چارٹ میں ٹائپ کر دیں، تاکہ کچھ جو سوال ہم بریک میں انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے کچھ جوابات دے دیں، اور باقی انشاءاللہ جیسے بابر صاحب نے کہا ہے کہ جو ہی مدثر بھائی آئیں گے واپس تو انشاءاللہ باقی سوالات کے جواب دیے جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو میں ابھی انشاءاللہ آپ کے یہ جو اینیمیٹڈ ویڈیو ابھی شیئر کرتا ہوں۔ جی ویڈیو میں نے چارٹ پہ بھی شیئر کر دی ہے، اور سارے گروپس جو آپ کے واٹس ایپ گروپس ہیں اس میں بھی شیئر ہو گئی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو برائے مہربانی اس کو ذرا دیکھ لیں، اس کو ریویو کر لیں، اور انشاءاللہ پھر جو بھی 6-7 منٹ 8 منٹ کی ویڈیو ہے اس کو جو ہی آپ کی ویڈیو ختم ہوتی ہے تو جو بھی سوال ہیں ان دا مین ٹائم بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر اس کے بارے میں کوئی اسپیسیفک کوشچنز ہوں گے تو وہ آپ مدثر بھائی سے پوچھ سکتے ہیں، اور باقی کوئی ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کو جواب دیا جائے۔ جزاکم اللہ۔
جی السلام علیکم انیس صاحب، آپ کا کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی حافظ فہیم جاوید صاحب، آپ کا کوئی سوال ہے؟
جی السلام علیکم مدثر بھائی، انشاءاللہ واپس آنے والے ہیں، تو ان بٹوین اگر کوئی سوال ہو کسی کا تو یہ رہے ٹو آنسر انشاءاللہ. جی بالکل ٹھیک ہے، جو سوالات سینڈ کر دی انشاءاللہ مدثر بھائی اس کو جواب تسلی سے دے دیں گے. اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ. پوری تھی استعانت میں شرک کے حوالے سے کہ جو ہے اس کا جو غلط تصور ہے وہ یہی ہے جو آج کل ہماری پوری امت میں پھیلا ہوا ہے کہ غیب میں جو ہستیاں ہیں یا تو ان سے مدد مانگی جا رہی ہے، کسی بزرگ سے مدد مانگ لی جائے کہ جی فلاں بزرگ جو ہے آپ میری مدد فرمائیں، یا پھر کسی بندہ تو ظاہر ہو جو ہیلپ کر رہا ہے لیکن وہ جو اسباب استعمال کر رہا ہے وہ غیبی اسباب ہیں. جیسے کہ کوئی کہتا ہے کہ میں موکلوں کے ذریعے سے آپ کا کام کروا دوں گا، میں آپ کو فلاں کسی اور ذریعے سے آپ کا کام کروا دوں گا. تو یہ سب جو ہے یہ شرک جو ہے اس کی صورتیں ہیں، اور شرک اکبر کی صورتیں ہیں، بڑے شرک کی صورتیں ہیں. جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ ظاہری اسباب جب ایگزاسٹ ہو جائیں تو اس کے بعد صرف دو چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ جن کو استعمال کر سکتے ہیں بسائڈس اللہ سے مدد مانگیں. اب غیب میں ہستی ایک ہی ہے جس سے آپ نے مدد مانگنی ہے. ہاں اس کے علاوہ پھر آپ یا تو کسی بزرگ کو، کسی نیک بندے کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، یا پھر آپ کوئی قرآن کی آیات بآواز بلند پڑھ کے خود پھونک دیں، یا یہ ہے کہ کسی اور سے دم کروا لیں. اس سے آگے بڑھنا جو ہے یہ جائز نہیں. اس کے بارے میں سورہ اعراف کی جو آیات ہیں بڑی اہم ہیں کہ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ ایسا کوئی شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود تخلیق ہوئے ہیں. ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون، وہ تو کوئی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، نہ ہی اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف لاؤ تو تمہارا جو ہے بالکل نہ کہا مانے. سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، ٹھیک ہے آپ برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا جڑے رہو ان کے ساتھ، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. وہی بات اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں. ٹھیک، یعنی واضح ہو گیا کہ جو لوگ خاص طور پہ یہاں بتوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ان اشخاص کی بات ہو رہی ہے جن سے لوگ جو ہے مدد مانگتے ہیں. پہلے بھی جو آپ کو بتایا کہ نظریات یہی تھے کہ وہ بت جو تھے وہ تو ایک سمبلز تھے. اصل بات ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بزرگ تھے، کوئی نیک لوگ تھے جن کی بعد میں مورتیاں بنا دی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے جیسے ہی لوگ ہیں، تو ٹھیک ہے تم پکارتے رہو، مجھے جواب دیں. جواب تو کوئی دیتے کوئی نہیں، ٹھیک ہے تو پھر کیوں تم ان کو پکارتے ہو. یا پھر اللہ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، جن لوگوں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کھجور کی گھٹلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کوئی اتھارٹی نہیں رکھتے، ملکیت نہیں رکھتے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سنتے. ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر سن بھی لیں بالفرض سن بھی لیں تو اس کی کوئی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اس کو پورا بھی کر سکیں. یوم القیامت یکفرون بشرککم، بلکہ وہ تو قیامت والے دن انکار کر دیں گے اس شرک کا جو تم کر رہے تھے. وہ نیک بندے جو دنیا سے چلے گئے وہ تو انکار کر دیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے کوئی ایسی بات انہیں نہیں بتائی تھی. تو ولا ینبئک مثل خبیر،
پھر ایک جگہ پہ جہاں پہ خاص طور پہ جو موکلوں کا والا معاملہ آتا ہے نا، جو موکل ہوتے ہیں یا جو غیبی اسباب کے ذریعے سے جو ہیلپ کی جاتی ہے وہ اصل میں جنات اس میں انوالو ہوتے ہیں. اور اس حوالے سے تو قرآن کا بڑا واضح فیصلہ ہے اور امت مسلمہ بھی اس پہ ہوں گے کنسنسس ہے کہ جو بھی جنات کو استعمال کرتا ہے اپنے کاموں کے لیے وہ شیطان ہے. یہ شیطانی کام ہے اور یہ اس کی سزا ویسے بھی اگر اسلامی ریاست ہو تو قتل ہے. تو یوم یحشرہم جمیعا، اللہ تعالیٰ ان کو سب کو بلائے گا، جنوں اور انسانوں کو سب کو اکٹھا کرے گا. یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، تو اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائیں گے کہ اے گروہ جن، تم نے انسانوں میں سے خوب حادثات کیے لوگوں کے اوپر، ٹھیک ہے. وقال اولیاؤہم من الانس، تو ان کے جو دوست ہوں گے انسانوں میں سے وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں انہوں نے استعمال کیا، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو استعمال کیا. تو یہ بیسیکلی اگریمنٹ ہوتا ہے نا، جن قابو ہو گیا. جن قابو نہیں ہوتا بلکہ وہ اگریمنٹ ہوتا ہے جنات جن اور انسانوں کا. وہ یہ ان کے لیے کچھ شرکیہ اور کفری اعمال کرتے ہیں، وہ پھر اس کے عوض ان کا کچھ کام کرتے ہیں. اور بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، تو وہ یہ وقت آ گیا یعنی جو ہماری اجل آ گئی. قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو وہاں پہ فیصلہ سنائیں گے کہ آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، رہو گے تم ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر. الا ما شاء اللہ، اللہ کہ اللہ چاہے کسی کو بچانا. ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ حکیم بھی ہے علیم بھی ہے. وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون، تو اس طریقے سے بعض ظالموں کو بعض کا اللہ تعالیٰ ساتھی بنا دیتا ہے اس ظلم کی وجہ سے جو کرتے ہیں، جو برے کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. تو بڑا کلیئر ہے جو جن میں آتا ہے کہ انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. یہ کیا گمراہی کیوں پھیلی؟ جنات نے خود اس کی گواہی دی، جو مسلمان جن تھے اور ان کی جو گفتگو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیشہ کے لیے ثبت کر دی کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے. اصل اس طرح انہوں نے جنوں کو روڈ میں اور زیادہ بڑھا دیا، وہ اور اترا گئے، ورنہ تو ایسا معاملہ نہیں تھا. تو یہ بیسیکلی یہ کنکلوژن ہے اس پورے کانسیپٹ کا کہ مدد مانگنے والا جو ہے مانگ سکتا ہے کسی سے مدد، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ پہلے یہ جو جس سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ ظاہری طور پہ موجود ہو اور وہ ظاہری اسباب کی بنا پر مدد کرے، ٹھیک ہے. تو اس سے مدد کا مانگنا جائز ہے، لیکن جو غیبی اسباب کے ذریعے سے مدد کرنے کا دعوے دار ہے اس سے مدد مانگنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، بلکہ یہ شرک ہے. اس حوالے سے اگر ظاہری اسباب جو ہے کنزیوم کر لی ہیں آپ نے، تو اس کے بعد پھر دعا کے لیے آپ کسی سے ویسے تو دعا آپ نے خود کرنی، سب سے پاورفل تو وہی چیز ہے، لیکن یہ کسی نیک بندے سے آپ کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کر دیں تو یہ بھی جائز ہے. دوسرا یہ ہے کہ قرآن کی آیات میں نے آپ کو بتایا بآواز بلند پڑھ کے دم کر دینا، یہ خود کر لیں آپ یا پھر کوئی دوسرا کر دے تو یہ معاملہ جو ہے سمجھا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ ہے جی استعانت میں شرک کی وجہ سے ہم نے کانسیپٹ دیکھ لیا. اس میں کسی کو جن کو سمجھ میں آ گیا وہ یس کر دیں، نہیں سمجھ میں آیا تو نو کر دیں. باقی کوشچن انشاءاللہ ہم ابھی دینے والے ہیں within 2-3 minutes. ٹھیک الحمدللہ کافی ٹھیک ہے معاملہ. اب آتے ہیں ایک اور بڑا کانسیپٹ جو کہ جس میں شرک ہو رہا ہے، اور یہ اس سے تو بڑے بڑے موحدین جو اپنے آپ کو توحید کے علمدار کہلاتے ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہیں انفارچونیٹلی، یا اس سے ناشنا ہے، یا اگر آشنا ہے بھی تو کم سے کم اس کو بیان نہیں کرتے، کیونکہ اس کو بیان کرنے میں پھر ذرا مشکلات کافی ہیں. اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو لیجسلیٹر مان لیا جائے. جب بھی کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اللہ کی بیکوت کئی صفات میں جو ہے وہ شریک ٹھہرا دیتا ہے اس کو، اس ہستی کو یا اس اتھارٹی کو، جس اتھارٹی کو بھی اس نے لیجسلیشن کا حق دیا ہے. اس میں دیکھیں آپ کتنی صفات اللہ کے، الحکم ہے فیصلہ کرنے والا سے وہ ہے، العدل ہے، مالک الملک ہے، العلیم ہے. یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہمیں شریعت دے سکتا ہے یا اللہ کے علاوہ اور بھی ہمارے لیے احکامات طے کر سکتا ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم نہیں ہے. پھر اس کا مطلب اور بھی کوئی علیم ہے. اللہ تعالیٰ وائز نہیں ہے معاذ اللہ، اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی وائز ہے جو کہ اللہ جیسی اتھارٹی رکھتا ہے. تو اس میں کئی پھر صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اس میں شریک ہو جاتا ہے، اس میں شرک ہو جاتا ہے. تو ایک طرف ساری بات ہے باچھا کا قانون ہے، دوسری طرف پارلیمنٹ یا کانگریس کے قوانین ہیں. اگر اس کو حتمی مان لیا گیا تو پھر یہ شرک ہے، کفر ہے، اور یہ بڑا شرک ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان سب کے اوپر اللہ کے قوانین ہیں. تو جو بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے احکامات کے علاوہ اور یعنی اللہ بھی احکامات دے سکتے ہیں ہمیں، ایک تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات تو آج چل ہی نہیں سکتے معاذ اللہ، یہ تو آبسلیٹ ہو گئے ہیں، یہ تو کفر کی بہت ہی
घिनौनी शक्ल है, और शिर्क तो ये है ही। कोई शख्स ये कहता है कि नहीं ठीक है वो भी अहकामात है, लेकिन आज भी जो पार्लियामेंट कानून पास कर रही है उसके मसावी, तो वो भी एक्सेप्टेबल है किसी हद तक, तब भी ये शिर्क है, ठीक है। या कोई ये शख्स कह देता है कि ठीक है बेहतर तो यही है, अल्लाह ताला के अहकामात ही होने चाहिए, लेकिन क्या करें, ये अभी गुजारा कर रहे हैं, ये भी गुजारा चल सकता है। यानी जहां पे भी नजरिए के अंदर, कॉन्सेप्ट के अंदर, किसी भी कॉन्सेप्ट में ये बात आ गई कि अल्लाह के अहकामात के अलावा कोई और अहकामात भी चल सकते हैं, तो उसी दम में वो इस शिर्क में मुब्तला हो जाता है। और ये भी एक बहुत बड़ा शिर्क है आज के दौर का। लेकिन आज जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जिक्र तक नहीं हो रहा, हालांकि इसका जिक्र सूरह तौबा में भी है, इसके अलावा भी और सूरह शूरा के अंदर भी है। सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने बड़े वाशकाफ अल्फाज फरमाया था कि इत्तखज़ू अहबारहुम व रहबानहुम अरबाबा मिन दुनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम, इन्होंने अपने उलमा और मशाइख को रब बना लिया है, ठीक है। यानी ये जो ईसाइयों के बारे में कहा गया था कि इन्होंने अपने उलमा और मशाइख को रब बना लिया, मिन दुनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर, वल मसीह इब्न मरियम, और ईसा इब्न मरियम को भी, ठीक है। हालांकि वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिद, हालांकि इनको नहीं हुक्म था सिवाय इसका कि वो एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करें। अब देखिए लफ्ज आ रही है, इबादत का लफ्ज आया है यहाँ पर, कि इन्होंने शरीक ठहरा लिया उनको, जैसे कि मसीह इब्न मरियम को उन्होंने रब बनाया हुआ था, इस तरीके से इन्होंने उलमा और मशाइख को भी रब बना लिया है। हालांकि उनको हुक्म नहीं था सिवाय इसके कि एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की बंदगी करें, ला इलाहा इल्लहु, जिसके सिवा कोई इलाह नहीं है, सुब्हानहू अम्मा युश्रिकून, तो वो उन लोगों के शरीक जो मुकर्रर करने से अल्लाह ताला तो बिल्कुल पाक है। तो ये वो बात थी जिसको फिर जब ये आयत नाज़िल हुई तो अदी बिन हातिम जो बहुत बड़े ईसाई आलिम थे, वो आप के पास आए और उन्होंने एक सवाल किया कि हमें ये बात समझ नहीं आई जो हम पे इल्जाम लगा है कि हम ईसा इब्न मरियम को तो रब बनाते हैं, ठीक है, खुदा का बेटा कहते हैं, लेकिन हमने कभी उलमा और मशाइख की बंदगी नहीं की, ये क्यों कहा जा रहा है हमें कि हमने ऐसा किया। तो उस पर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इसकी वजाहत पेश की थी, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि क्या ये हकीकत नहीं है कि जो ये हराम करार देते हैं तुम उसको हराम मानते हो, जो ये हलाल करार देते हैं तुम उसको हलाल मानते हो। उन्होंने जवाब दिया हाँ ये हम जरूर करते हैं। इस पर आप फरमाया कि बस यही उनको रब बना देना, यानी अल्लाह ही किताब में फैसला क्या है, इट डजंट मैटर, जो ये तय कर दें उसको तुम हतमी मानते हो, अगर ये फैसला तुम्हारा है तो फिर यही तो शिर्क है, यही तो उनको रब बना लेना है। यानी ये जो लोग थे वो कोई सजदे नहीं करते थे अपने उलमा और मशाइख को, लेकिन ये है कि क्योंकि अल्लाह ही किताब के में जो कवानीन थे उसके मुसावी जब ये फैसले करते थे तो उसको भी वो अल्लाह की तरफ से मानते थे, इसलिए ये बताया गया कि ये भी शिर्क है। और ये भी शिर्क की वो किस्म है जो आज बहुत ज्यादा फैली हुई है। इसी से मुत्तसिल एक और छोटी सी फॉर्म है, आमतौर पर लोगों को उसका पता भी नहीं है, लेकिन ज्यादातर इल्मी बहसों में आप जाएंगे जब ये जो जितने भी फिरके हैं तो उनके अंदर ये बहसें आती हैं कि कोई शख्स ये कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुल्ली इल्म गैब था, माज़अल्लाह, यानी कुल का इतलाक तो अनलिमिटेड पे होता है, तो अनलिमिटेड इल्म तो किसी के पास नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के। लेकिन कोई शख्स कहता है कि अल्लाह के पास भी है लेकिन और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी है, या फिर कुछ लोग ये नजरिया पेश करते हैं कि उनके इमाम जो हैं उनके पास कुल्ली इल्म गैब है, तो ये भी बड़ा शिर्क की सूरत है। कुल का इतलाक सिर्फ अल्लाह ताला की जात के साथ ही हो सकता है। इसके बारे में सूरह जिन में अल्लाह ने फरमा दिया कि आलिम गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, वो आलिम गैब है, कुल इल्म गैब उसी के पास है, वो अपने इल्म पर किसी को मुद्दा नहीं फरमाता, इल्ला मन इर्तदा मिन रसूलिन, मगर अपने रसूलों में से जिसको चाहे, फ़इन्नहु यस्लुकु मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही रसदा, और जब ऐसा होता है तो एक बड़ा बेहतरीन इंतजाम होता है, उसके पीछे और आगे पहरेदार मुकर्रर होते हैं, तब जो है गैब जो है उसको समझा, उसको बताया जाता है रसूल को, और फिर वो इस वही की बुनियाद पर बात करता है गैब की, वरना गैब ना तो रसूल वसल्लम के पास था ना किसी कुल ही इल्म गैब, इल्ला ये कि अल्लाह ताला ने कुछ इल्म गैब उनको अता कर दिया, उसके सिवा कोई इल्म गैब उनके पास नहीं था। लेकिन आपको पता है यहाँ तो बकायदा जो है इस पे आपको कवालियां भी मिल जाएंगी, नाते भी मिल जाएंगी, नजरियात, ये सब भी शिर्क की सूरतें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने 5वां कॉन्सेप्ट जो है खत्म कर लिया, ये अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, यस वाद है, नहीं समझ में आया तो नो तो बात है। उसके बाद फिर अब क्वेश्चन आंसर्स भी हम लेंगे, तो अब इंशाल्लाह कोऑर्डिनेटर साहब जो है वो आपको इजाजत देंगे। याद रखें कि हम सब क्वेश्चंस तरी बात है लिमिटेड टाइम की वजह से नहीं ले पाते, इसका मतलब ये नहीं कि आपके क्वेश्चंस को आंसर नहीं किया जाएगा। काइंडली अगर आपका यहाँ पे आंसर ना मिल सके आपको टाइम की वजह से, तो आप रिटर्न जो है वो जो कोर्स कोऑर्डिनेटर है उनको सेंड कर दिया कीजिए, इंशाल्लाह आपको रिटर्न आंसर उसका मिल जाएगा। जी
जज़ाकल्लाह खैर मुदस्सिर भाई। क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करें। जी जी, हमारे पास एक्चुअली क्वेश्चन तो बहुत हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत अहम है, पर्टिकुलरली बहुत सारे लोगों को बहाना है ये इसी शिर्क के मामलात में। तो हम वन बाय वन लेते हैं। पहले मैं कोशिश करता हूँ कि चैट बॉक्स के कुछ क्वेश्चन से उनको ले लूँ, फिर हम 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली माइक ऑन करके कहेंगे कि उस्ताद से डायरेक्टली पूछें, और जो क्वेश्चन रह जाए और आप समझते हैं कि लेक्चर आपको रिकॉर्डेड सेंड करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम रह जाए या कुछ हो, तो फिर आप ऑलवेज जो है ना, हमेशा आप हमें ईमेल सेंड कर सकते हैं tafeemdeen@gmail.com पे, जो कि सबके, यानी ये मैंने एक आईडी भी शेयर कर दी है, ईमेल आईडी ग्रुप्स पे। तो मुदस्सिर भाई सवाल बहुत सारे हैं, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि इसको कम से कम टाइम में जवाब दीजिए। पहला सवाल ये है कि मेरा मौक्किल के जरिए काम करने से किस वजह से शिर्क में शामिल किया गया, और इसका कुरान व हदीस से सबूत पेश कर दे। ये मौक्किल के बारे में सवाल जी किया है। जी, इसका जिक्र जो है मैंने किया कि जितने भी जो मौक्किल के जरिए से काम करने वाली बात है, ये बेसिकली जिन्नात होते हैं। दो ही मखलूक़ात हैं जिनका जिक्र कुरान में आया है, एक तो फरिश्ते हैं और एक है जिन्नात। फरिश्तों के बारे में तो क्लियर है, वो किसी बंदे के साथ ना तो उनका ताल्लुक है, ना उसके हुक्म पे वो चलते हैं, वो अल्लाह के हुक्म पे चलते हैं। ये बात कुरान में सरीहन आ चुकी है। फिर रह जाते हैं जिन्नात, जिनके जरिए से फिर ये सारा काम किया जाता है। उस वाले से मैंने आपके सामने वो आयत पढ़ी है जो है, जिसमें हमने बड़ी तफसील से ये बात आपके सामने रखी कि जो भी जिन्नात के साथ मामला है इन लोगों का आपस में, तो ये लोग जो है जहन्नुम में जाएंगे। सूरह नाम की जो ये आयत है 128 से 129, ये आप पढ़ सकते हैं, इसकी तशरीह भी आप देख लें कि ये जो भी इस तरह का जो अरेंजमेंट है जिन्नात और इंसानों में, ये जो भी ऐसा करता है तो वो बेसिकली एक कुफरिया फेल करता है। और ये दोनों जो है जमातें, वो जिन्नों की भी जमात और जो इंसानों की जमात, जिन्होंने आपस में अलायंस बनाया, इस हवाले से वो जहन्नुम में जाएंगे। इस वजह से इस उम्मत का, जैसे मैंने बताया आपको, कंसेंसस है, इज्मा है कि इस तरह के जितने भी ज़राए हैं वो सब जो है वो शिर्क के ज़ुमरे में आते हैं, वो कुफर है। और इनका तो बड़ा बल्कि वाज़ेह तौर पे हुक्म है कि ऐसे लोगों को जो है कत्ल कर दिया जाए। बेसिकली ये सारे वो जो आप उसे कहते हैं ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करने वाले, ये बेसिकली सारे वही लोग। और इसमें कोई शक नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल ऐसी कोई बात साबित नहीं। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है इस हवाले से। जी मुदस्सिर भाई जज़ाकल्लाह खैर। एक और सवाल आया है कि जिस तरह हमें कहा जाता है कि हम अल्लाह से डरें, तो हम कुछ हजरात होते हैं जैसे कि जानवरों से डरते हैं, डिफरेंट यानी ऊंचाई से डरते हैं, माँ बाप से डरते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसकी क्या वो लोग भी शिर्क करते हैं, यानी उसको भी कहा जाएगा कि ये शिर्क करते हैं? जो है शिर्क फिल खौफ जिसे आप कहते हैं, ये अभी हमने आगे और कैटेगरी पढ़नी है, शिर्क फिल अमल, ये उसकी सब कैटेगरीज हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम ये जो है टॉपिक कवर करेंगे, तो उसमें ये आंसर बेहतर तरीके से एड्रेस हो जाएगा। सिंपली यही बात है कि असल में अल्लाह का खौफ सबसे बुलंद होना चाहिए। अगर अल्लाह के खौफ के मुकाबले में कोई और खौफ जो है वो अल्लाह के खौफ से बढ़ गया है, तो फिर ये भी शिर्क की एक किस्म है, लेकिन इसे छोटा शिर्क कहते हैं, शिर्क असगर, शिर्क अकबर नहीं कहते। लेकिन वो इंशाल्लाह उसकी तफसीलात आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगी। एक और सवाल आया है, शफात अगर जहन्नुम में जाने के बाद है तो फिर शफात का क्या फायदा? शफात का ये फायदा है कि एक शख्स हमेशा के लिए जहन्नुम में जलता, लेकिन ये अल्लाह ताला का करम हुआ कि आप अल्लाह ताला ने जो है शफात का सिलसिला रखा, ताकि वो मुसलमान जो कि शिर्क के मुर्तकिब नहीं थे वो बहरहाल अपनी सजा भुगतने के बाद जन्नत के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ये छोटी बात है, वरना तो हमेशा के लिए जहन्नुम में जलते। तो ये है असल उसका फायदा। अच्छा, एक और सवाल है, एक्चुअली 2-3 इस तरह के सवाल हैं, लेकिन मैं इसको कंबाइन करके पूछता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके रिज़्क, कामयाबी, औलाद की किसी भी चीज के लिए अल्लाह पाक से सवाल करना दुरुस्त है या नहीं? आप सल्लल्लाहु के सदके की बात कर रहे हैं? जी, जैसे कि ज्यादातर लोग जो सदके के लिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके के हमारा ये अमल करना है, ये बहरहाल इस पे काफी बहस है। आप सल्लल्लाहु के सदके या किसी हुजूर के सदके ये बात कहना, अब डिपेंड करता है कि इससे क्या मुराद है। असल बात यह है कि जो ये सारा जो तसव्वुर तवस्सुल या इस्तिग़ासा के कॉन्सेप्ट के तहत आता है, तवस्सुल जात का जायज नहीं है। मतलब यह है कि किसी की जात का तवस्सुल किया जाए। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि आप ने दुआ करनी है हमारे लिए शफात की, ये कहा जाए कि आप जो है अल्लाह ताला हमें आप की शफात का हकदार बना, तो इस तरह की बात ठीक है। बाकी ये कहना कि किसी के सदके आप के सदके हमारे ऊपर रहम फरमा, तो ये आउटराइटली शिर्क तो नहीं है बहरहाल, लेकिन यह है कि ये यानी ऐसा कहना बेहतर नहीं है। बेहतर ये है कि आप सीधा डायरेक्ट अल्लाह ताला से मांगे।
کیونکہ اس میں پھر جو ہے انسان کے عقائد میں خرابی آنا جو ہے اس کا امکان موجود ہے. لیکن بہرحال اس کو شرک نہیں کہا جا سکتا، اس پہ بہرحال بحث طویل ہے. لیکن اتنا ذہن میں رکھیں کہ بہتر ہے کہ یہ بھی نہ کہیں اللہ تعالیٰ سزا مانگے. ذات کو بیچ میں لانا، کسی بھی ذات کو، یہ جو ہے معاملہ بالکل نہیں. مدثر بھائی ایک سوال اور آیا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والے یا صغیرہ گناہ کرنے والے کن کی شفاعت ہوگی؟ کبائر، جیسا کہ ہم نے بتایا بھی کہ جو صغیرہ گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کبائر گناہ خاص طور پہ جو کہ پھر جہنم میں لے جانے کا باعث بنیں گے، خاص طور پہ ان کی حدیث میں اس کا ذکر بھی آیا ہے، جیسا کہ ہم نے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ آ گیا نا کہ ان شفاعتی یوم القیامت لاہل الکبائر من امتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قاعدہ صحیح ہے یہ بات. اور یہ یعنی ویسے بھی جنرلی آپ دیکھیں تو کبیرہ گناہ وہ ہیں جو کہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، تو ان کی سزا بھگتنی پڑے گی. صغیرہ گناہ تو آپ کو پتہ ہے کئی ذرائع سے معاف ہوتے رہتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ اس سے صرف نظر بھی فرماتے ہیں. تو اس لیے اس طرح سے بھی دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اور ویسے حدیث کے اندر تو جیسا آپ کے سامنے ہے کہ بڑے اسپیسیفک الفاظ ہیں کہ کبائر کے جو مرتکب ہیں وہ جہنم میں اپنی ٹرم پوری کر رہے ہوں گے، تو وہاں سے پھر آپ کی شفاعت سے ان کو نکالا جائے. جی شکریہ. ایک آخری سوال پوچھ لیتے ہیں چیٹ باکس پہ. یہ سوال پرٹیکولرلی ہے تعویذ کے لیے، یعنی کسی بھی مقصد کے لیے نیک کاموں لوگوں کے پاس جانا اور اسے تعویذ لینا اور کوئی بھی عمل کروانا، کیا یہ جائز ہے؟ جی دیکھیں اس میں جو کہا جاتا ہے نا کہ جی اگر قرآن کی آیات لکھی ہوں تعویذ میں تو جائز ہے، لیکن عام طور پہ ایسا کوئی تعویذ، ویسے تو اس تعویذ اس طرح کا تعویذ اگر ریزسٹ کرتا ہے تو اس کی حرمت کا خیال رکھنا ہے. یعنی آپ نے جو اپنی روزمرہ زندگی گزارنی ہے وہ اس میں اس کا خیال رکھنا یہ ویسے بھی ممکن نہیں ہوتا. لیکن عام طور پہ جو تعویذ دیے جاتے ہیں، خدا را آپ کو تعویذ دیتا ہے کم سے کم کھول کے پڑھ ضرور لیں. ہمارے ایک دوست تھے بڑے اچھے، ان کو جو ہے کسی صاحب نے، مفتی صاحب سے، انہوں نے تعویذ دیا اور حلف اٹھا کے دیا کہ اس میں 4 کل کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن جب ہم نے کاٹا ان کے سامنے تو اس کے اندر جو ہے یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل لکھا ہوا تھا. تو اب خدا را جو بھی آپ تعویذ لے رہے ہیں اس کو کھول کے دیکھ لیں، اس کے اندر شرکی الفاظ ہی ہوتے ہیں. ویسے تو یہ تعویذ گنڈے کو صحیح چیز نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے. جو ذریعہ ہے میں نے وہ بتایا، اس اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے علاوہ بس وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے دعا کے لیے کہہ دیں، کسی نیک بندے سے، یا رقیہ شریعہ ہے کہ قرآن کی جو آیات ہیں باواز بلند پڑھ کے، جس طرح خاص طور پہ بیماری وغیرہ ہوتی ہے اس میں یہ رقیہ شریعہ جو ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس سے آگے مت بڑھیں، اس سے آگے جو ہے یہ ساری شرک کی ڈومین ہے. اور خصوصاً جو اس وقت دنیا میں تعویذ گنڈے چل رہے ہیں اور سب شرکیہ تعویذ گنڈے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھول کے کہ اس کے اندر کیا. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. اب کچھ سوال ڈائریکٹ لے لیتے ہیں. میری گزارش ہے آپ سب سے کہ جتنا ہو سکے سوال کو چھوٹا رکھیں اور صرف ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی کریں. میں پہلے موقع دیتا ہوں شاہد علی خان صاحب، آپ کے میں نے 3-4 سوال پوچھ لیے تو میں آپ کو آج موقع نہیں دوں گا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیں گے، یا آپ چاہیں تو اپنے سوالات جو ہے مجھے ای میل ایڈریس پہ سینڈ کر سکتے ہیں. فیضان احمد صاحب میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں تو آپ ذرا اس سوال پوچھ لیجیے. جی فیضان احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر سے میرا کوشچن یہ ہے جو ہم نے آخر میں پڑھا کہ علم غیب کے بارے میں، وہ ہے کہ اللہ کے بغیر علم غیب کا جاننے والا کوئی نہیں. پھر آگے فرمایا کہ اللہ جس کو رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو علم غیب عطا فرماتا ہے جتنا اللہ چاہے گا. لیکن یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بعض علماء ہیں وہ یا عام انسان وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو اولیاء، بڑے بڑے اولیاء ہیں یا ہمارے جو پیر صاحب ہوتے ہیں، کہ ان کو بھی وہ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے بارے میں. اس کی آپ اس کے بارے میں کچھ فرمائیے کہ اس کی کہاں تک. اس کے بارے میں تو خیر ہم نے بتا بھی دیا کہ یہ بڑا کلیئر ہے قرآن مجید میں کہ کلی علم غیب اللہ کے پاس ہے. کوئی شخص کہتا ہے کہ کسی اور ہستی کے پاس کلی علم غیب ہے تو یہ شرک ہے. ہاں علم غیب صرف یہی ہے کہ جو اللہ اپنے رسول کو پہنچا دیں وحی کے ذریعے سے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یعنی کہ رسولوں میں سے جس کو چاہے اللہ دے دیتا ہے اس میں سے کچھ حصہ. فإنہ یسلک، اور یہ بھی پھر جب ہوتا ہے تو خاص قسم کی ارینجمنٹ ہوتی ہے. تو اس میں تو ہمیں اسٹریٹ فارورڈ کیس ہے. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ کسی اور ہستی کے پاس کلی علم غیب ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ڈومین میں اس کو شامل کر رہا ہے اور اس کے ہمب اللہ قرار دے رہا ہے. تو ایسی باتیں جو ہیں
अच्छा सुहेल भाई, मैंने आपका भी माइक ऑन कर दिया, अगर आप चाहें तो सवाल कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सुहेल भाई। जी मुदस्सिर साहब से ये सवाल है कि आजकल मतलब जो लोग जाते हैं मज़ारों पे या वहाँ जाके सजदे करते हैं और देगे चढ़ाते हैं, इसके बारे में हमारा मतलब इस्लाम क्या कहता है? क्या वो वसीला बन सकते हैं हमारे या नहीं बन सकते? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के नेक लोग जो होते हैं वो कब्रों में भी जिंदा होते हैं, वहाँ भी उनकी बातें सुनते हैं, तो काइंडली इस पर रोशनी फरमा दें। इस पर भी हमने बड़ी तफसील से बात हुई है, कुरान की बेशुमार हालात हमने इस हवाले से पेश किए हैं। अल्लाह ने वाज़ फरमाया कि वो लोग कोई इसकी परवाह नहीं करते, बल्कि वो तो सुनने की भी इस्तात नहीं करते। आप उनसे पुकार रहे हैं, ये सुनने की इस्तात नहीं रखते तो क्या उसकी बात को पूरा करेंगे? ये सब जो सिलसिला है, ये शिरकिया सिलसिला है। जो मुशरिकीन मक्का थे वो भी, आपको यही पता है ना कि वो जो बात कर रहे हैं ये मूर्तियां, इनके पीछे कोई वो लिंक जोड़ते थे फरिश्तों के साथ, ठीक है, कि ये फरिश्तों की मतलब अल्लाह की बेटियां हैं, उन्हीं की फिर ये सिलसिले से आगे। इसलिए आप देखेंगे ये मोनस है नाम इनके ज्यादातर, लात मनात उज़्ज़ा। इस तरीके से जो बुतपरस्ती होती रही है उसके अंदर भी नजरिया यही होता है कि ये जो लोग हैं, ये जो बसीली मूर्ति है, ये सिंबॉलिक इनकी हैसियत, ये लिंक है पीछे से अरवाह के साथ। तो ये तसव्वुर हमेशा से इसी तरह रहा है। कोई इतना बेवकूफ नहीं होता कि सीधी मूर्ति पे जो है सजदा कर रहा हो, असल में कोई लिंक पीछे फलसफा इसी तरीके से गढ़ा जाता है। तो ये सब जो है बेसिकली शिरकिया नजरिया है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वो कोई भी हस्ती जो है वो कोई जरिया नहीं बन सकती। वो या तो आपका अपने अमाल है, या कोई हस्ती है उसकी दुआ जो जाहिर आपके सामने मौजूद हो। जो गैब में है उससे जब मदद मांगेंगे तो वही इस्तिमदाद बिल गैब के जुमरे में आता है। इसके बारे में जैसे कि हमने आयत भी देखी कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है इस्लामी अकीदे के अंदर। जो भी ऐसा करता है तो वो शिर्क का इर्तिकाब करता है। रही बात सजदा करना, तो सजदा करना तो वो एक्ट है, जैसे कि आगे हम देखेंगे कि अमल के अंदर अगर शिर्क होना तो वैसे उसे छोटा शिर्क आ जाता है। लेकिन बाज अमाल ऐसे हैं कि जिनका इर्तिकाब ही बड़ा शिर्क से होता है। उसमें से एक अमल ये भी है, गैर अल्लाह के सामने सजदा करना। ये अमल ही ऐसा है कि उसका अकीदा जो भी हो, अगर वो कहता है कि मैं ताजीमन कर रहा था, जो भी कर रहा था, अपने तरफ से कोई जस्टिफिकेशन पेश करता है, उसे कबूल नहीं किया जाएगा। और दूसरा जो है आप सिस्टम के ऊपर तोहमत लगाना, आप सिस्टम की तौहीन करना, इस्तेज़ा करना आप सिस्टम का, दीन का, ये वो ऐसा अमल है जिसके ऊपर फिर जो है अकीदा खत्म हो जाता है, उससे फिर अकीदे के बारे में सवाल नहीं पूछा जाता। तो ये तो बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जिस दौर में हैं, इसमें उम्मत मुस्लिमा में बड़े पैमाने पे शिर्क फैला। मुदस्सिर भाई हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, हम 2 सवाल और ले सकते हैं, बस एक अगर आप इजाजत दें। हमारा टाइम हो गया, बाकी जो है क्वेश्चन फिर रिटर्न जो है उसको हम कंसीडर कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आप सबका भी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और असल मकसद इसका यही है कि हम जितना हो सके दीनी तालीम हासिल कर सके और जो अभाम है हमारे माशरे में उसको कंप्लीट क्लियर कर सके। इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंडर देना चाहूँगा कि आप पे असाइनमेंट कंप्लीट करना है लाजमी। अगर आप चाहें तो आप 9 जुलाई से पहले भी सबमिट करा सकते हैं MCQs, और बाकी जो एक आपको असाइनमेंट दी गई जिसमें आपको ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अपनी साउंड में सेंड करनी है, ईमेल करनी है, या आप मुझे व्हाट्सएप भी मैसेज कर सकते हैं। बेहतर ये कि आप इसको ईमेल करें ताकि हम इसको लॉक कर सकें, और आपको यानी जो भी उसमें मजीद निखार पैदा कर सकें उसको हम एक्चुअली, हमारे पास असाइन टीचर्स हैं, वो उसको रिव्यू करते हैं और फिर उसकी बेसिस पे आपको जवाब देंगे और नंबर देंगे। तो जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक फिर इंशाल्लाह इसी टाइम पे मिलेंगे। जब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।